मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। एक दिन फरीसी और बाज़ फकीह जो यरूशलेम से आए थे यीशु के पास जमा हुए और देखा कि उसके पास शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो न ले नहीं खाते और बाजार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़के। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उनको पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकीहों ने यीशु से पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि इशाया ने तुम रियाकारों के हक़ में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफ़ायदा मेरी परस्तश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उससे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हराम कारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नज़री, कुफ्र गोई, नखुवत, खबाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयाँ निकल कर इंसान को नापाक करती हैं। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएँ माफ़ की जाएं। अजीज़ो, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी है, और ना सिर्फ ज़िंदगी दी है, हदायत भी खुदा देता है ताकि हम उन हदायत पर अमल करके हम कामलियत की तरफ बढ़ते जाएं, और कामलियत की तरफ बढ़ते हुए हम दूसरे इंसानों से फ़र्क होते जाएंगे। आज की पहली तिलावत में ये बात बताई गई कि मेरे हुक्मों पर अमल करो और मैं तुम्हें हिकमत दूंगा। ऐसी हिकमत दूंगा कि दूसरी कौमें वो ताज्जुब करेंगी कि ये लोग कौन हैं जो बड़ी हिकमत और दानाई के साथ चलते हैं, और इनका खुदा खुद इनकी रहनुमाई करता है। इस जो ये अहद, ये बातें जो खुदा फरमाता है, इससे जब हम इसके और पस मंज़र में जाते हैं तो जब खुदा ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया तो खुदा ने हज़रत इब्राहीम को कहा, तकवीन की किताब 12 बाब में भी, कि तुझे अपने सारे अजीज़ों, रिश्तेदारों, अकरबा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तू मेरे पीछे आ जा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत भी दूंगा, तुझे कौम भी बनाऊंगा। हालांकि उस वक्त हज़रत इब्राहीम की कोई औलाद ना थी। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा हज़रत इब्राहीम से फिर वादा करता है कि तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानित और साहिल की रेत के ज़र्रों की मानित होगी, अनगिनत होगी, बेशुमार हर जगह। और इसके बाद खुदा हज़रत मूसा के ज़रिए से उसी वादे को याद करता है जो खुदा ने हज़रत इब्राहीम से किया था
کہ میں پھر تیری قوم کو ایک ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، ایک زرخیز سرزمین، اور دنیا کی ساری ثروت وہاں آئے گی، دنیا کی دولت وہاں آئے گی۔ میں تمہیں ایسا علم دوں گا، حکمت دوں گا، دانائی دوں گا۔ اس کے بعد ہم آج کی تلاوت میں دیکھتے ہیں کہ خدا احکامات دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے خروج کی کتاب میں ہی 4 باب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا حضرت موسیٰ کو بلاتا ہے، انہیں کہتا ہے لوگوں کو پاک صاف کر۔ اور جب خدا حضرت موسیٰ کو فرعون بادشاہ کے پاس بھی بھیجتا ہے 4 باب میں خروج کی کتاب میں، وہاں بھی خدا یہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے، یہ لوگ پہاڑ پر جا کر میری بندگی کریں گے، یعنی یہ میرے لوگ ہوں گے، ان کا کام دعا کرنا ہوگا، بندگی کریں گے، میری حمد کیا کریں گے، میری تعریف کیا کریں گے، میرا شکر ادا کیا کریں گے، یہ دعا کیا کریں گے۔ اور اس کے بعد خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے قوانین تمہیں دوں گا، تم ان پر عمل کرو گے اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ یہ ایک بڑا اہم عہد ہے کہ دنیا میں خدا فرماتا ہے ساری دنیا میری ہے، ساری زمین میری ہے، لیکن تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا، تم میرے لیے کاہنوں کی مملکت ہوگے، تم پاک صاف رہو گے۔ اور عزیزو، آج کی تلاوت میں پھر بتایا گیا ہے کہ تم میرے قوانین پر عمل کرو۔ یہ قوانین تثنیہ شرح کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کو سارے دل سے، ساری جان سے، ساری عقل سے پیار کرو، یعنی ہر چیز میں خدا کو ڈھونڈتے رہو۔ اگر ہم چلتے وقت بھی اگر ہم خدا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں ہم چل سکتے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ادھر سے ادھر ہم جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ ہر چیز میں خدا کو مد نظر رکھنا، اپنی زندگی میں خدا کو مرکز بنا لینا، کھانا کھاتے وقت بھی دعا کرنا کہ یہ خداوند بے شک محنت ہم نے کی ہے، روٹیاں ہم نے پکائی ہیں، لیکن ہم ان پر تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور جب خدا برکت دیتا ہے وہاں ایک تو کمی نہیں رہتی، دوسری بات یہ کہ ہم پھر ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہتے ہیں، اپنی زندگی میں خدا کا نام لیتے رہتے ہیں کہ سب کچھ خدا نے دیا ہے۔ پھر ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ خدا ہی خالق ہے، خدا مالک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رازق بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، کیونکہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی خطا ہوتی ہے، پھر ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرتا ہے، تاکہ ہم مزید پاکیزگی کی طرف بڑھتے جائیں، کاملیت کی طرف بڑھتے جائیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اپنے لوگوں کو پاک کرو۔ خدا پاک ہے، اور خدا کو ملنے کے لیے انسان کو بھی پاک ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ پاک ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی دن میں 6 دفعہ نہا کر بندہ پاک کرے، یہ نہیں ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے جسمانی پاکیزگی کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنی نیت کو، اپنے رویے کو پاک کرنا۔ جب ہم اپنی سوچ کو، اپنے رویے کو، اپنی نیت کو پاک کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن میں خدا کو رکھتے ہیں کہ خدا سب کچھ ہے، خدا رحیم ہے۔ اور اس کے بعد ہم بھی وہی بات کہ تم خداوند اپنے خدا کو سارے دل سے پیار کرو، اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا بڑا حکم ہے جس کا یسوع مسیح نے ذکر کیا، تثنیہ شرح کی کتاب سے لیا گیا ہے کہ ہم انسانوں کو اپنی مانند پیار کرو، اپنی مانند۔ یہ ہے پاکیزگی کی بات، یہ ہے پاکیزہ سوچ کی بات کہ جب تم دوسرے انسان کو اپنی مانند سمجھو تو پھر اس کے بارے بھی اپنی نیت صاف کر لو
اور نیت صاف یہی ہے کہ کسی شخص کی برائی نہ کرو، کسی شخص کو گرانے کی کوشش نہ کرو، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی سے حسد نہ کرو، یعنی اپنی سوچ پاک کرو تو پاک ہو جاؤ گے، اپنی نیت پاک کر لو تو پاک ہو جاؤ گے۔ آج کے انجیل مقدس میں یسوع مسیح بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو برے ارادے ہیں وہ ہمارے سارے خیالوں سوچوں سے ہی آتے ہیں۔ روٹی کھانے سے کوئی برا نہیں ہوتا، سوچوں سے برا ہو جاتا ہے۔ برائی سوچوں سے آتی ہے، ہر قسم کی برائیوں کا ذکر کیا گیا۔ تو ہم پاک لوگ ہوتے ہیں اور پاک ہونے کے لیے اپنے خیال کو، مثال کے طور پر ہم یہ سوچ ہی لیتے ہیں کہ رازق خدا ہے، تو وہ جب رازق ہے وہ رزق دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کو 40 سال تک بیابانوں میں کھانا کھلاتا رہا، آسمان سے کھانا کھلاتا۔ تو جب رازق وہی ہے تو وہ اس کو بھی رزق دیتا، اس کو بھی رزق دیتا ہے، وہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کوئی شخص پشاور میں اس کو بھی رزق دیتا ہے، کراچی میں اس کو بھی رزق دیتا ہے، وہ چاہے کوئی امریکہ میں ادھر بھی رزق دیتا ہے، جمیکا کے لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے، افریقہ کے لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہ سب کو تو رزق وہی دیتا ہے۔ جب وہی رزق دیتا ہے، اور ہر ملک کے رزق بھی، اناج بھی فرق ہے، جب وہی دیتا ہے تو مجھے کسی سے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے جب ہم اپنی سوچ کو پاک کر لیتے ہیں، سوچ کو پاکیزہ کر لیتے ہیں کہ پھر اس سے بھی حسد کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے بھی حسد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس کو خدا نے پراٹھے دیے ہیں، اس کو مچھلی دی ہے، تو بھوکے ہم بھی نہیں سوئے، تو رازق کوئی ہے۔ یہ ہے اپنی سوچ کو پاک کرنا اور اپنی سوچ کا مرکز خدا کو بنا لینا کہ خالق کی ہی مرضی ہے۔ ہم محنت کرتے رہیں گے، یہ نہیں کہ ہم محنت نہیں کرتے، ہم محنت کرتے رہیں گے۔ خدا اگر بنی اسرائیل کو جو سفر کر رہے تھے ان کو خدا بیابان میں کھانا دیتا ہے، خدا ہمیں بھی کھانا دیتا ہے۔ تو یہ سوچ لینا، تو نیت خود بخود پاک ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں جب خدا کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں تو خود سی سوچ پاک ہو جاتی ہے کہ رازق بھی وہی ہے۔ پھر یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ زندگی بھی وہی دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہ لکھتے ہیں کہ ہم صرف دوائیاں دے سکتے ہیں، ہم ہو سکتا آپریشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن شفا خدا کی طرف سے ہی ہے۔ ہم شافی نہیں ہیں، ہم صرف ذریعہ ہیں۔ جب ہم اپنی سوچ میں خدا کو لے آتے ہیں تو سوچ پاک ہوتی جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ کسی کو ہم نقصان نہیں پھر دیتے۔ اور آج کی جو دوسری تلاوت اس میں خوبصورت بات بتائی گئی ہے۔ مقدس یعقوب بتاتے ہیں کہ ہر چیز ٹھیک ہے، نیکی کرتے جاؤ، لیکن نیکی عمل میں کیسے آئے گی؟ یتیموں کا خیال رکھو، بیواؤں کا خیال رکھو، محتاجوں کا خیال رکھو، اور اپنے آپ کو بے عیب بچائے رکھو۔ اپنے آپ کو بے عیب، اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، کیونکہ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کے وہ انسان ہیں، ان کو بھی دینا ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں دیا ہے، تم ان کو دو۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آج بھی میں کئی دفعہ جب کئی علاقوں میں جاتا ہوں تو یہ نہیں کہ صرف مسیحی، دوسرے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ بشپ جی آپ کے ادھر ایک خاندان ہے اور وہ بہت نیک انسان ہے، ادھر پوری آبادی میں ایک ہی مسیحی خاندان ہے، بہت نیک ہیں، اگر ضرورت پڑے وہ سب کی مدد بھی کرتے ہیں اور کسی کو کبھی انہوں نے نقصان نہیں دیا۔ یہ والی بات ہم دیکھتے ہیں جو بتایا گیا ہے کہ اگر تم میرے احکامات پر عمل کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے یہ حکمت کہاں سے لی ہے۔ یہ عام لوگوں سے فرق ہے، لوگ تمہارے نیک کام دیکھ کر خدا کی تعریف کریں گے، کیونکہ تم عام لوگوں سے فرق ہو گئے۔ جو میں سوچتا ہوں کہ یہ ہفتہ آئیں ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ میں اپنی نیت کو، اپنی سوچ کو، اپنے رویے کو کس طرح سے پاک کروں گا، اور اس ہفتے کسی کی برائی نہیں کریں، کسی سے حسد نہیں کریں گے،
بلکہ خدا نے جن جن کو کچھ دیا ہے اس سے خوش ہوں گے اور خدا کی لامحدودیت کا شکر ادا کریں گے۔ کیا خدا تو کتنا لامحدود ہے، اور اس کو بھی تو نے دیا، اس کو بھی دیا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ دیا، تو اتنا لامحدود ہے، تو پھر ہم کسی سے حسد ہی نہیں کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، اور خاندان اس طرح سے اور زیادہ ترقی کریں گے، کیونکہ خاندانوں کا مرکز خدا رہے گا، اور خاندان میں کوئی کسی سے حسد بھی نہیں کرے گا، اور خاندان میں کوئی کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرے گا۔ خاندانوں کی زندگی بدل جائے گی، اور پھر خدا ہمیں بھی کہے گا کہ تم میرے لوگ ہو اور میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہیں حکمت دیتا ہوں، اور تم اپنے اعمال سے، کاموں سے دوسرے لوگوں سے فرق ہو جاؤ گے، اور اس فرق کو دنیا بھی پہچانے گی، اس کو دیکھے گی کہ یہ فرق ہے، اور اس کا اقرار کرے گی۔ جو میری دعا ہے، خدا آپ سب کو کثرت سے برکت دے، تاکہ یہ ہفتہ ہم سب کے لیے برکتوں کا ہفتہ ہو، خوشیوں کا ہفتہ ہو، کامیابیوں کا ہفتہ ہو، رکے ہوئے کام جاری کرنے کا ہفتہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ خدا ماں باپ کو برکت دے، تاکہ وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسی ہی تربیت دیں، تاکہ گھرانے ہمیشہ خدا کے فضل سے آگے بڑھیں، اور ہر گھر میں ایک نیا مسیحی ماحول ہو، جس سے وہ خدا کی تعریف کریں اور اپنے ہم انسانوں کو پیار کرتے رہیں، اور خدا کی برکتوں اور فضلوں سے ہمیشہ مالا مال رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔